वालेकुम आदाब। आज की क्लास में हम गुज़रा हुआ ज़माना पढ़ने जा रहे हैं। गुज़रा हुआ ज़माना सिनफ़ी एतबार से एक इंशाइया है और इसके लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान हैं। अज़ीज़ तलबा, आपने याद रखना है कि गुज़रा हुआ ज़माना सिनफ़ी एतबार से क्या है, एक इंशाइया है और इसके लिखने वाले कौन हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो अब देखिए कि गुज़रा हुआ ज़माना क्या है और इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस इंशाइया में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नसीहत आमोज़ ख्वाब बयान किया है जो एक नौजवान लड़का साल की आखिरी रात में देखता है। उस ख्वाब में वो एक बूढ़े शख्स यानी अपने आप को बूढ़ा महसूस करता है और रोता है, पछताता है गुज़रे हुए ज़माने को कि वो वक्त हाथ से गुज़र गया जब उसने ज़िंदगी भर अपना वक्त बर्बाद किया। और आखिर पर एक दुल्हन आती है, वो उसको कहती है कि मैं नेकी हूँ तो मुझे किस तरह से हासिल किया जा सकता है, कि आप किस तरह के काम करोगे तो नेकी हासिल कर सकते हो। तो फिर वो जब लड़का चौंक जाता है, जागता है नींद से, तो वो वही नेकी ने जो दुल्हन ने उसको काम बताए थे वो शुरू करता है, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ख़ासकर नौजवानों से मुखातिब हैं, उनको यह हिदायत देना चाहते हैं, नसीहत करना चाहते हैं इस इंशाइया के ज़रिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तवज्जो फरमाएँ और आप लोग मुश्किल अल्फाज के मानी साथ में लिखते जाइए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आएगा। बरस की आखिर रात को बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। आप लोग भी साथ साथ में लफ्ज़ जो हैं मुश्किल उनको अंडरलाइन करके माने लिखते जाइए। आखिर रात हो गया, आखिरी रात कौन सी, बरस की, साल की, यानी आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा हुआ था। रात भी डरावनी थी, डरावनी है, अंधेरी है, घटा छा रही है। घटा से मुराद क्या है, बादल छाए हुए हैं। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, यानी बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग जानते हैं आप। आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। यानी वो जो बूढ़ा अकेला अपने घर में बैठा हुआ है, वो रात की खौफनाक जो आंधी है, तूफ़ान है, बादल गरजते हैं, ये सारा माहौल देखकर घबरा जाता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर गमगीन से मुराद क्या है, गमज़दा है, खौफज़दा है, डरा हुआ है, परेशान है। मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। यहाँ तक क्या समझे आप कि वो बूढ़े के अंदर जो घबराहट है, परेशानी है, वो इन वजूहात से नहीं थी। यानी ना वो रात से घबराया हुआ है, ना बारिश से, ना बरसात से, तूफ़ान से, इन चीज़ों से वो नहीं डरा हुआ। बल्कि क्या वजह है, वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही गम बढ़ता है। किस चीज़ को याद करता है वो, आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, आपने जहन में रखने हैं कि वो पिछले ज़माने को याद करता है जिसकी वजह से उसके गम बढ़ते हैं। आगे बात समझ में, यानी गुज़रे हुए ज़माने को याद करके पछताता है और गमगीन हो जाता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। क्या समझ में आया आपको, हाथों से ढके हुए मुंह के आगे दोनों हाथ रख के वो रो भी रहा है, उसको आंसू जो हैं वो भी चल रहे हैं, आंसू भी उसके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आगे समझ में बच्चों क्या पढ़ा हमने कि साल की आखिरी रात है, एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है, रात खौफनाक है, तूफ़ान है, बारिश बरस रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क कड़क के चमकती है। तो ये सारा माहौल देखकर बूढ़ा जो है वो अपने पिछले गुजरे हुए ज़माने को याद करके बेइंतहा रोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा इक़्तिबास शुरू करेंगे हम यहाँ से। देखिए, पिछला ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है, यानी जो गुज़रा हुआ वक्त है वो उसको याद आता है।
اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے۔ بچوں لڑکپن کس کو کہتے ہیں؟ بچپن کو، یعنی بچپن کا جو زمانہ ہے اس کو یاد آتا ہے، جب کہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ یعنی بچپن میں انسان مست ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، تو اس بوڑھے کو جب اپنا وہ وقت یاد آتا ہے تو وہ بہت پچھتاتا ہے اور روتا ہے۔ روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ یعنی وہ بچپن کا زمانہ۔ بچوں آپ بھی اپنے بچپن میں تھے جب، تو آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے پیسے ملے تو فوراً دکان پہ پہنچ جانا، کچھ مٹھائی وغیرہ چیز لے کے کھانا، باقی کسی چیز کی فکر نہیں رہتی تھی۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ سارا گھر ماں باپ بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ یعنی بچپن کے زمانے میں بچوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، وہ وقت اس کو یاد آیا۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب بچوں کس کو کہتے ہیں؟ مدرسے کو۔ کہ چھٹی کے وقت اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنا وہ ساز و سامان کتابیں وغیرہ اٹھاتا، بغل سے مراد ہے کہ بازو کے نیچے پکڑ لینا کتابیں وغیرہ پکڑ کے، تو وہ فوراً گھر پہنچتا تھا، مکتب کے لیے چلا جاتا، مدرسے میں چلا جاتا۔ پھر تو مکتب کا خیال آتے ہی اتنے میں اسے اپنے ہم مکتب یاد آتے۔ بچوں ہم مکتب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا اسکول میٹ، کلاس میٹ، تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے میں جو پڑھتے تھے بچے، تو مدرسہ کو ہم مکتب کہتے ہیں، تو ہم مکتب ہو گیا مدرسے میں ساتھ پڑھنے والے بچے جو تھے وہ اس کو پھر یاد آنے لگے، یعنی اپنے بچپن کے ساتھی اس کو یاد آنے لگے۔ کس کو یاد آ رہے ہیں؟ بوڑھے بزرگ کو۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ غمگین سے مراد کیا ہے؟ پریشان ہونا، حیران ہونا، دکھی ہونا۔ اور وہ بے اختیار چلا اٹھتا ہے، مطلب رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ ہائے وقت، یا ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ کیا کہتا ہے کہ او گزرے ہوئے زمانے، افسوس یعنی وقت گزر گیا ہے تو اب میں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو بچوں اس دوسرے اقتباس میں ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا ہے؟ اس دوسرے اقتباس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو بوڑھا اندھیرے گھر میں بیٹھا تھا اس ڈراؤنی رات میں، تو اس کو اب اپنا بچپن کی یاد آئی ہے، تو وہ بچپن کے زمانے کو، اپنے ساتھیوں کو، بچپن کے وقت کو یاد کر کے روتا ہے۔ آگے دیکھیے نیا اقتباس ہے کہ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے۔ جوانی کا زمانہ مطلب جب لڑکپن میں ہوتا ہے انسان، جس سٹیج پر آپ ہو اس وقت، اس وقت کو وہ یاد کرتا ہے، اپنا سرخ و سفید چہرہ۔ سرخ و سفید سے کیا مراد ہے؟ خوبصورت چہرہ، سڈول ڈھیل، ہم نہیں کہتے ڈھیل ڈول والا، یعنی خوبصورت خوش نما شکل و صورت والا، بھرا بھرا بدن، اچھے بدن والا تندرست انسان، رسیلی آنکھیں۔ رسیلی آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی جوشیلی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں جذبہ اور جوش تھا، وہ چیزیں اس کو یاد آتی ہیں۔ موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل۔ امنگ سے کیا مراد ہے؟ خواہشوں سے، خواہشات ہوتی ہیں نا، ہماری مرادیں ہوتی ہیں، تو وہ خواہشوں سے بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس بوڑھے کو جب بچپن کی یاد آتی ہے، اس کے بعد اس ڈراؤنی رات میں جوانی کی یاد آتی ہے، جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے کہ جوانی کا وقت اس نے کیسے گزارا تھا۔ وہ اس کو اپنا بدن جو تھا، خوبصورت چہرہ، وہ سنوارنا اپنے آپ کو، اپنے آپ پر ناز کرنا، نخرے کرنا، گھمنڈ دکھانا، غرور، یہ ساری چیزیں اکڑ اس کو یاد آتی ہے کہ ہائے افسوس میں نے وہ بچپن کا جو زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا، وہ کیسے گزار دیا، اس کو یاد کر کے پچھتا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے اگلا پیج ہے کہ اس آنکھوں میں، مطلب اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، تو یہ کہتا کہ او ابھی بہت وقت ہے،
کیا کہتا؟ ابھی بہت وقت ہے اور بڑھاپا آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ یعنی اس کو وہ اپنی جوانی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ اس وقت اس کو ماں باپ نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی، خدا کا راستہ دکھاتے تھے، تو یہ کہتا تھا ابھی بہت وقت ہے، یعنی اس کو بڑھاپے کا، بوڑھا ہونے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ تو آگے دیکھیے، اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ یعنی کہتا ہے، اب افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے اس وقت سے خدا کی طرف رجوع کیا ہوتا، نیکی کے کام کرتا تو اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیاری کرتا۔ یعنی یہ چیزیں اس کو اب یاد آ رہی ہیں، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے وقت پر کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کہتا ہے، آہ وقت گزر گیا، آہ وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے افسوس، میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو میں یہ کہتا رہا کہ ابھی وقت بہت ہے، یعنی ہم نیک کام کر لیں گے، خدا کی عبادت کر لیں گے۔ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں اکثر انسان کے ذہن میں رہتی ہیں کہ ابھی وقت بہت ہے۔ بچوں، یہاں اس اقتباس میں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ وہ شخص بوڑھا جو ہے وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے دن، وہ جو وقت نیکی کرنے کے لیے تھا، عبادت کرنے کے لیے تھا، میں نے گمراہی میں گزار دیا، میں ان خیالوں میں رہا کہ ابھی بہت وقت ہے، تو آج میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، تو اس کے پاس پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اب صرف پچھتا ہی رہا ہے، وہ وقت اس کو ہاتھ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اگلا اقتباس ہے، مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف سے مراد کیا ہے؟ سر سید احمد خان کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ بچوں، ٹٹول ٹٹول کیا ہے؟ ڈھونڈتے ہوئے، ہاتھوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ہم روشنی جلانے کے لیے یا سوئچ آن کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ ڈھونڈتے ہوئے، دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی چیز، کسی چیز کے ساتھ ہم ٹکرا نہ جائیں۔ وہی ہو گیا ٹٹول ٹٹول کے مطلب، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھوں کے ساتھ وہ کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے۔ گھٹا سے مراد سمجھیں بچوں، اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے۔ بجلی کی کڑک، زور شور سے جب بادل گرجتے ہیں تو آپ نے آواز سنی ہوگی تھنڈرنگ کی، کتنی زور سے بجلی کڑکتی ہے، تو وہ آواز جو ہے اس سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، یعنی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہولناک آندھی چل رہی ہے۔ ہولناک سے مراد کیا ہے؟ خطرناک، خوف زدہ آندھی جو ہے وہ چل رہی ہے، ڈراؤنی آندھی۔ درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، چلا کر مطلب زور سے بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسے یہ اندھیری رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب آپ کو بچوں سمجھ میں آیا کہ وہ بوڑھا پہلے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بچپن کی یاد آئی، پھر جوانی کی یاد آئی، پھر وہ اس وقت اس نے جو کیا کام کیے تھے، اپنا وقت کیسے برباد کیا وہ یاد آیا، پھر وہ تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے پاؤں کے، ہاتھوں کے بل جا کے کھڑکی تک پہنچتا ہے، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے، باہر رات جو ہے وہ ویسی ہی ڈراؤنی نظر آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ چلا کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس، جس طرح کی یہ رات ڈراؤنی ہے، میری زندگی، میری جوانی بھی ویسی ہی ڈراؤنی ہے، یعنی میں نے اس جوانی میں بھی کوئی کام نیک نہیں کیا، اس لیے وہ بھی اس طرح کی خطرناک رات ہے، میری جوانی بھی اسی طرح کی خطرناک ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کو اپنے بچوں، پہلے اب یاد رکھنا،
پہلے ہم نے دیکھا اس کو بچپن کی یاد آتی ہے، پھر دیکھا اس کو جوانی کی یاد آتی ہے، تو اب ہم نے دیکھا اس کو کس چیز کی یاد آ رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، عزیز و اقارب کی، ماں باپ بھائی بہن کی یاد آئی ہے اس کو۔ آشنا سے مراد ہے جاننے والے، رشتہ دار وغیرہ، تو جن کی ہڈیاں قبروں میں گل چکی ہیں، مطلب کیا مراد ہے کہ وہ مر چکے ہیں پہلے، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، تو اس بوڑھے کو ان کی بھی یاد آتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ گویا محبت سے اسے چھاتی کے ساتھ لگائے آنکھوں میں آنسوں بھرے کھڑی ہے۔ اب اس کو کس کی یاد آئی ہے؟ ماں کی، کہ ایسا اس کو محسوس ہوا کہ گویا اس کی ماں جو ہے وہ اس کو چھاتی کے ساتھ لگا کر ماں کی آنکھوں میں آنسوں بھرے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ کہتی ہوئی کہ ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ ہائے بیٹا وقت گزر گیا، باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے، اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دبائے خاموش ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، یہاں تک آپ نے کیا دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کو اب جب وہ کھڑکی میں کھڑا تھا تو اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کی یاد آتی ہے۔ وہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا، ہم نے آپ کو جب سمجھانے کی کوشش کی، جوانی میں تھے جب آپ، تو ہم نے آپ کو بہت کچھ کہا، نصیحت کی، لیکن آپ نے نہیں مانا، تو اب وہ وقت گزر گیا ہے، ہم سب اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد کیا ہے بچوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کو بھی ماں باپ آج جب سمجھاتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں، کسی برے کام سے روکتے ہیں، تو آپ بھی مان جایا کریں، ورنہ آخر پر اسی بوڑھے کی طرح پچھتانا پڑے گا اس وقت کو، کہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو تب یہ وقت ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ماں باپ سمجھائیں ان کی بات کو مان لینا ہے، ورنہ اس بوڑھے کی طرح پچھتانا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، آخری اقتباس ہے اس پیج کا، اس میں مصنف کیا فرماتے ہیں؟ ایسی حالت میں اس کو وہ اپنی باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی، بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا تھا، اب اس کو وہ باتیں یاد آنے لگیں۔ کون سی بچوں؟ یہ جو باتیں اس نے نہایت بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے مروتی کے ساتھ۔ تو بے مروتی کا کیا مطلب ہے بچوں؟ اس سے مراد ہے بے رحم، بے لحاظ انداز سے، بے مروتی سے یعنی بے لحاظ طریقے سے، بدتمیزی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، کج خلقی، کج بچوں بولتے ہیں ٹیڑھی چال کو، تو خلقی ہو گیا اخلاق سے نکلا ہے، تو اس کے جو بد اخلاق طریقہ تھا، بد اخلاق تھے، برے اخلاق یعنی بد مزاج جو تھا، وہ چیزیں اس کو یاد آتی ہیں کہ اس نے بد مزاجی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا تھا، جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، اب اس کو وہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے کس طرح کا سلوک کیا ہوا ہے اپنے والدین کریمین کے ساتھ۔ ماں باپ کو رنجیدہ رکھنا، رنجیدہ ہو گیا غم میں، دکھی رکھنا، باپ کو ناراض رکھنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا۔ یعنی اس کو یہ ساری چیزیں اب یاد آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح کا سلوک کیا کرتا تھا اپنے والدین کریمین کے ساتھ، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ پاش پاش سے مراد کیا ہے بچوں؟ ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کرنا، یعنی اب اس کو وہ ماں باپ جو ہیں، ان کی گلی سڑی جو ہڈیاں ہیں، وہ اب بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، تو اب اس کے سامنے یہ اس قدر شرمندہ ہے کہ اس کا دل چکنا چور ہو گیا ہے، ٹوٹ کے پاش پاش ہو گیا ہے کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، کہ اب اس کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے والدین کے ساتھ کیا کیا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔
اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا ہے، یعنی سانس رک جاتی ہے، اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ کہ اب وہ شخص چلا چلا کر روتا ہے زور زور سے کہ اب میں کس طرح اس وقت کو واپس حاصل کر سکتا ہوں، وہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا انشائیہ پڑھا ہے، جس کا مضمون کے عنوان کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس میں آپ نے دیکھا بوڑھا سال کی آخری رات میں ڈراؤنی رات ہے، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، بہت گھبراتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے رات کی خوفناکی کو دیکھ کے، رات اندھیری کو دیکھ کے غمگین ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنے بچپن کی یاد آتی ہے کہ کس قدر وہ لاپرواہ تھا بچپن میں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جوانی آئی تو کس قدر وہ بگڑ گیا تھا کہ اپنے والدین کریمین رشتہ داروں کی کوئی بات نہ مانی، خدا کی عبادت نہ کی، اس نے اپنا وقت کس قدر برباد کیا، اس کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنے والدین رشتہ دار یاد آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے اس نے، یہ ساری چیزیں یاد کر کے وہ پچھتاتا اور روتا ہے۔ تو آخرکار کہتا ہے کہ ہائے افسوس، وہ وقت کیسے واپس آئے گا۔ بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں تک اچھے سے سمجھا ہے۔ آپ ایک بار اب اپنی کتاب سے اس انشائیہ کا مطالعہ کریں جتنا آج پڑھا ہے، تو پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو پھر بھی اگر اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ اس لیکچر کو 2 بار سنیے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔